बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताहु या अलीम फ़स्लुन ऐ हाज़ा फ़स्लुन तक़सीमुन आख़र लिल हमलियति। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ क़ज़िया हमलिया के मौजू के एतबार से आगे क़ज़िया हमलिया की तीन और किस्में बता रहे हैं, यानी क़ज़िया ख़ारिजिया, क़ज़िया ज़ैनिया और क़ज़िया हकीकिया के बारे में। लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले हम दुहरा लेते हैं कि क़ज़िया हमलिया किसे कहा जाता है। तो क़ज़िया हमलिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का सबूत हो या एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी हो, उसे क़ज़िया हमलिया कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इंसान कातिब है, तो देखो मैंने कातिब होने का इस्बात किया किस पर? इंसान पर, तो इसे क्या कहा जाएगा? क़ज़िया हमलिया कहा जाएगा। या मैं कहूँ इंसान कातिब नहीं है, तो देखो यहाँ पर मैंने कातिब होने की नफ़ी की किस पर? ज़ैद पर से। ज़ैद पर से मैंने कातिब होने की क्या कर दी? नफ़ी कर दी, तो इसे क्या कहा जाएगा? क़ज़िया हमलिया कहा जाएगा। या मैं कहूँ कि आग गर्म है, तो यहाँ पर देखिए मैंने गर्म होने का इस्बात किया किस पर? आग पर। या मैं कहूँ आग ठंडी नहीं है, तो देखो मैंने ठंडी होने की नफ़ी की किस पर? आग पर, तो इसे क्या कहा जाएगा? क़ज़िया हमलिया कहा जाएगा। तो क़ज़िया हमलिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाए या एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी की जाए, उसे क़ज़िया हमलिया कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि क़ज़िया हमलिया के अंदर तीन जुज़ होते हैं, एक वो जिसके बारे में बात की जाए, एक वो जो बात की जाए, और एक वो जो उन दोनों बातों को जोड़े, जो दोनों बातों के दरमियान निस्बत पैदा करे, उसे क्या कहा जाता है? राब्ता कहा जाता है। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे मौजू, और जो बात की जाए उसे महमूल, और जो उन दोनों को जोड़े उसे राब्ता या निस्बत कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा इंसान कातिब है, तो यहाँ पर मौजू क्या है? इंसान, और कातिब क्या है? महमूल, और राब्ता क्या है? इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है, वो जो इन दोनों को मिलाने से हमें दोनों का माना समझ में आ रहा है। ये जो कातिब को हमने मंसूब कर दिया इंसान की तरफ, तो ये दोनों के दरमियान जो निस्बत है मंसूब की, इसे क्या कहा जाएगा? राब्ता कहा जाएगा, निस्बत कहा जाएगा। इस तरह मैं कहूँ आग गर्म है, तो यहाँ पर आग क्या है? मौजू, और गर्म क्या है? महमूल है, और है क्या है? ये क्या है? राब्ता है। तो इसको निस्बत के एतबार से राब्ते के लिए क्या कर दिया गया है? माखूज़ कर दिया गया है। तो क़ज़िया हमलिया के अंदर तीन जुज़ होते हैं, एक मौजू, एक होता है महमूल, और एक होता है राब्ता। अब याद रखिए, एक होता है वजूद खारजी, एक होता है वजूद ज़ैनी। वजूद की दो किस्में, एक होता है वजूद खारजी, एक होता है वजूद ज़ैनी। वजूद खारजी किसे कहते हैं? कि किसी चीज़ का वजूद हो खारिज के अंदर, दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, आलम के अंदर। आलम के अंदर जितनी चीज़ें हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद हैं, गाय, बैल, बकरी हैं, पहाड़ है, दरिया है, आबशारें हैं, नहरें हैं, पत्थर है, जितनी भी चीज़ें हैं, इनका क्या है? दुनिया के अंदर एक खारजी वजूद है। इनका क्या है? एक खारजी वजूद है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? वजूद खारजी कहा जाता है। और एक होता है वजूद ज़ैनी, मफ़हूम के अंदर किसी का वजूद। जैसे इंसान का मफ़हूम किसके अंदर है? ज़हन के अंदर। हैवान का मफ़हूम ज़हन के अंदर है। ज़ैद का मफ़हूम ज़हन के अंदर है। जोहर का मफ़हूम ज़हन के अंदर है। जिस्म मुतलक, जिस्म मानी, हैवान, इंसान, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका एक मफ़हूम होता है ज़हन के अंदर, ज़हन के अंदर होता है। जैसे मैं कहूँ ज़ैद, जैसे मैं ज़ैद कहूँगा तो ज़ैद की सूरत मेरे ज़हन में आ जाएगी, ज़ैद की पहचान, हैयत मेरे ज़हन में आ जाएगी। तो ये जो वजूद है ज़ैद का मेरे मफ़हूम के अंदर, ज़हन के अंदर, तो इसे क्या कहा जाएगा? वजूद ज़हनी कहा जाएगा। तो एक होता है वजूद खारजी और एक होता है वजूद ज़हनी, एक होता है वजूद ज़हनी। अब याद रखिए, जो क़ज़िया हमलिया के अंदर जो मौजू होता है, इसके खारिज और ज़हन के अंदर पाए जाने या ना पाए जाने के एतबार से क़ज़िया हमलिया की तीन किस्में हैं, एक क़ज़िया हकीकिया, एक क़ज़िया खारजिया और एक क़ज़िया ज़ैनिया। यानी यूँ कहे कि क़ज़िया खारजिया, क़ज़िया ज़ैनिया और क़ज़िया हकीकिया। क़ज़िया खारजिया उसे कहते हैं कि अगर मौजू का वजूद खारिज में हो और ख़ारिज ही के एतबार से उस पर हुक्म लगाया जाए या ख़ारिज ही के एतबार से उस पर नफ़ी की जाए, तो उसे क़ज़िया खारजिया कहा जाएगा। यानी जिसका वजूद, जिस मौजू का वजूद ख़ारिज में हो और ख़ारिज ही के एतबार से उस पर हुक्म लगाया जाए या उस पर हुक्म की नफ़ी की जाए, उसे क्या कहा जाएगा? क़ज़िया खारजिया कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इंसान कातिब है, तो देखो यहाँ पर इंसान क्या है? इंसान खारिज के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है। इंसान क्या होता है? खारिज में मौजूद होता है। या मैं कहूँ इंसान कातिब नहीं है, तो यहाँ पर भी इंसान क्या है? ऐसा मौजूद है जो खारिज में मौजूद है। या मैं कहूँ आग गर्म है, अब देखो आग खारिज में क्या होती है? मौजूद होती है। मैं कहूँ ज़ैद बीमार है, अब ज़ैद क्या है? खारिज में ज़ैद का क्या है? अलग वजूद है। मैं कहूँ किताब महंगी है, अब देखो ये किताब जो मौजू है इसका खारिज के अंदर वजूद है, खारिज में वजूद है। तो क़ज़िया खारजिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर मौजू का खारिज में क्या वजूद हो। क़ज़िया खारजिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर मौजू का खारिज के अंदर वजूद हो और हुक्म, और क़ज़िया खारजिया और खारिज ही के एतबार से उस पर क्या लगाया जाए? हुक्म लगाया जाए। मिसाल के तो मैंने कहा इंसान कातिब है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कातिब होने का
اس بات کیا ہے زید پر، کاتب ہونے کا جو حکم لگایا ہے انسان پر جو میں نے کاتب ہونے کا حکم لگایا ہے، یہ میں اس کے خارج کے اعتبار سے لگایا ہے یا مفہوم کے اعتبار سے؟ کیا انسان مفہوم کے اندر لکھنے والا ہوتا ہے، ذہن کے اندر لکھنے والا ہوتا ہے، یا خارج کے اندر لکھنے والا ہوتا ہے؟ خارج کے اندر لکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان اگر خارج کے اندر لکھے گا تو تبھی اس کے خارج کے اندر نقوش ظاہر ہوں گے، اگر مفہوم کے اندر لکھے گا نقوش ظاہر نہیں ہوں گے، مفہوم کے اندر لکھنے والا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھو یہ جو قضیہ خارجیہ ہے، جس کے اندر جو موضوع ہے وہ خارجیہ ہے، اور حکم بھی خارج کے اعتبار سے لگایا گیا ہے، حکم خارج کے اعتبار سے لگایا گیا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ خارجیہ کہا جائے گا۔ یا میں نے کہا انسان کاتب نہیں ہے، اب دیکھو میں نے کاتب ہونے کی نفی کی انسان پر، کیا کاتب جو نہیں ہوتا وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، انسان کا مفہوم کاتب نہیں ہوتا، یا انسان خود خارج کے اندر ذہن کے اندر نہیں، خارج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کاتب نہیں ہوتا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ خارجیہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں آگ گرم ہے، تو دیکھو میں نے یہاں پر گرم ہونے کا حکم کس پر لگایا؟ آگ پر لگایا۔ کس پر لگایا؟ آگ پر لگایا۔ اور کیا آگ کا مفہوم، یہ جو میں نے حکم لگایا آگ پر گرم ہونے کا، کیا میں نے اس کے مفہوم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے حکم لگایا یا خارج کے اعتبار سے؟ کیا مفہوم کے اندر آگ گرم ہوتی ہے، وہ جو آگ کہنے سے آپ کے ذہن میں مفہوم آیا وہ گرم ہوتا ہے، یا یہ جو خارج کے اندر آگ ہے وہ گرم ہوتی ہے؟ خارج کے اندر جو آگ ہے اس کے اندر حرارت ہوتی ہے، وہ گرم ہوتی ہے۔ تو دیکھو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ خارجیہ کہا جائے گا، کہ جس کا موضوع جو ہے خارج میں موجود ہے، اور حکم بھی کس اعتبار سے ہم لگا رہے ہیں؟ خارج کے اعتبار سے لگا رہے ہیں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ خارجیہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں آگ ٹھنڈی نہیں ہے، اب یہاں پر دیکھو میں نے ٹھنڈی ہونے کی نفی کی کس پر؟ آگ پر۔ کس میں مفہوم کے اعتبار سے میں نے نفی کی، یا ٹھنڈی ہونے کے حکم کی میں نے نفی کی کس سے؟ آگ سے۔ مفہوم کے اعتبار سے نفی کی یا خارج کے اعتبار سے؟ خارج میں آگ کیا نہیں ہوتی؟ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو دیکھو میں نے یہاں پر دیکھو قضیہ کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ خارج میں موجود ہے، اور حکم کی نفی بھی خارج کے اعتبار سے کی گئی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ خارجیہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں زید بیمار ہے، اب میں نے بیمار ہونے کا حکم جو زید پر لگایا ہے، کیا مفہوم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے لگایا یا خارج کے اعتبار سے؟ کیا مفہوم بیمار ہوتا ہے زید کا، یا زید خود بیمار ہوتا ہے؟ زید جو خارج کے اندر ہے وہ بیمار ہوتا ہے، زید جو خارج کے اندر ہے وہ بیمار ہوتا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ خارجیہ کہا جائے گا، کیونکہ اس کا جو موضوع ہے وہ بھی خارج میں موجود ہیں، اور جو اس کے اندر حکم لگایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ بھی خارج کے اندر ہیں، وہ بھی خارج کے اعتبار سے لگایا جا رہا ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ خارجیہ کہا جائے گا۔ میں نے کہا یہ کتاب مہنگی ہے، اب میں نے مہنگی ہونے کا حکم جو کتاب پہ لگایا ہے وہ اس کے ذہن کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے نہیں لگایا، بلکہ خارج کے اعتبار سے لگایا ہے۔ خارج کے اندر جو کتاب ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، خارج کے اندر کتاب ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، نہ کہ اس کا مفہوم مہنگا ہوتا ہے۔ تو قضیہ خارجیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا موضوع خارج کے اندر ہو، اور حکم بھی خارج کے اعتبار سے لگایا جائے، یا حکم کی نفی بھی خارج کے اعتبار سے کی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ خارجیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قضیہ ذہنیہ۔ قضیہ ذہنیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا موضوع ذہن کے اندر ہو، اور ذہن ہی کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جائے یا حکم کی نفی کی جائے، اسے قضیہ ذہنیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا انسان کلی ہے، یا میں نے کہا انسان جزئی نہیں ہے، یا میں نے کہا حیوان جنس ہے۔ حیوان کیا ہے؟ جنس ہے۔ اب دیکھو انسان خارج کے اندر کلی ہوتا ہے یا ذہن کے اندر کلی ہوتا ہے؟ ذہن کے اندر، مفہوم کے اندر انسان کا مفہوم کلی ہوتا ہے، خارج میں کلی نہیں ہوتا ہے۔ انسان مثال زید ہے، اب وہ زید خارج کے اندر نہیں ہے، آپ اس کو کلی نہیں کہیں گے کہ اے زید ادھر آ جا، اے کلی ادھر آ جاؤ، نہیں، اس کو خارج کے اندر کلی نہیں کہو گے، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو ذہن کے اندر مفہوم ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلی کہا جائے گا۔ میں نے کہا انسان جزئی نہیں ہے، اب جزئی جو نہیں ہوتا انسان، وہ خارج میں نہیں ہوتا، بلکہ کس کے اندر؟ خارج میں نہیں بلکہ مفہوم کے اندر جزئی نہیں ہوتا۔ انسان مفہوم کے اندر جزئی نہیں ہوتا، خارج کے اندر تو ایسا کوئی مسئلہ، ایسا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا حیوان جنس ہے، اب جو حیوان جنس ہوتا ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے، ذہن کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ خارج کے اعتبار سے، تو کہ یہ قضیہ ذہنیہ ہے کہ جس کے اندر موضوع جو ہے خارج کے اندر ہے، موضوع جو ہے ذہن کے اندر ہے، مفہوم کے اندر ہے۔ اب دیکھو میں نے جو کلی ہونے کا حکم لگایا انسان پر، کیا میں نے مفہوم کے اعتبار سے لگایا ہے، ذہن کے اعتبار سے لگایا ہے، یا خارج کے اعتبار سے لگایا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے لگایا ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ مفہوم کے اعتبار سے لگایا ہے۔ اس طرح میں نے جزئی نہ ہونے کا حکم، جزئی
نہ ہونے کا جزئی ہونے کی نفی کی میں نے، جزئی ہونے کے حکم کی نفی کی کس پر؟ انسان پر۔ یہ میں نے اس کے مفہوم کے اعتبار سے نفی کی یا ذہن کے اعتبار سے نفی کی یا خارج کے اعتبار سے؟ مفہوم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے نفی کی۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ ذہنیہ کہا جائے گا، کہ جس کے اندر موضوع ذہن کے اندر موجود ہو اور حکم بھی ذہن کے اعتبار سے لگایا جائے، اسے قضیہ ذہنیہ کہا جائے گا۔ میں نے کہا حیوان جنس ہے، اب جو جنس ہونے کا حکم میں نے حیوان پر لگایا ہے، میں نے اس کے مفہوم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے لگایا ہے، نہ کہ خارج کے اعتبار سے، جو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ ذہنیہ۔ قضیہ ذہنیہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا موضوع ذہن کے اندر ہو اور ذہن ہی کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جائے یا ذہن ہی کے اعتبار سے حکم کی نفی کی جائے، تو اسے قضیہ ذہنیہ کہا جائے گا۔ اور تیسرا قضیہ ہوتا ہے قضیہ خارجیہ۔ قضیہ خارجیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر موضوع پر حکم خارج کے اعتبار سے بھی اور ذہن کے اعتبار سے بھی، مفہوم کے اعتبار سے بھی لگایا جا سکتا ہو، لیکن اس کے اندر حکم میں کسی کا معتبر نہ ہو، لیکن اس میں حکم کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہ ہو۔ یہ جو حکم خارج پر یا ذہن پر لگائے جا رہے ہیں، یہ کسی کے اعتبار پر موقوف نہ ہو، کسی معتبر کے اعتبار کرنے والے کے اعتبار پر اس کا موقوف نہ ہو، وہ اس پر دار و مدار نہ ہو، اسے کہا جائے گا قضیہ حقیقیہ کہا جائے گا۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا دن موجود ہے، یا میں نے کہا 6 جو ہے 6 3 کا دگنا ہے، 6 3 کا دگنا ہے، 6 3 کا دگنا ہے، یا میں نے کہا 4 جفت ہے، 4 کیا ہے؟ جفت ہے۔ تو دیکھو یہاں پر دن جو ہے وہ خارج میں بھی وجود ہو سکتا ہے، دن کا خارج میں بھی وجود ہو سکتا ہے، اور ذہن کے اندر بھی مفہوم کے اندر بھی اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ اس طرح 6 کا خارج میں بھی وجود ہے اور ذہن کے اندر بھی 6 جب کہیں تو 6 کی یہ صورت حالت جو ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن میں بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح میں 4 جفت ہے۔ اب 4 جو ہے جفت ہونے کے اعتبار سے خارج میں بھی 4 جفت ہی ہوتا ہے اور ذہن کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ جفت ہوتا ہے۔ تو دیکھو یہ جو موضوع ہے، موضوع پر جو حکم ہے، یہ خارج کے اعتبار سے بھی لگایا جا رہا ہے اور لگایا جا سکتا ہے، اور ذہن کے اعتبار پہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کسی معتبر کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی اعتبار کرے گا تو تب دن موجود ہوگا، کہ کوئی اعتبار کرے گا تب 6 3 کا دگنا ہوگا، کوئی اعتبار کرے گا جب 4 کا جفت ہوگا۔ کسی معتبر کے اعتبار کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہے، دن موجود ہے، روشنی ہے۔ اب آپ ایک بندے سے کہتے ہیں دیکھو دن کیا ہے؟ موجود ہے، یہ کیا ہے؟ دن ہے۔ اب وہ کہے نہیں بھائی میرے اعتبار سے تو یہ رات ہے، میرے اعتبار سے یہ رات ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو رات اعتبار کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے بھائی آپ کے اعتبار کی کوئی ضرورت نہیں، دن لگ رہا ہے، بھائی ظاہر ہے کہ دن کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اس شخص سے کہتے ہیں 6 3 کا دگنا ہے، 6 3 سے کیا ہے؟ دگنا ہے، 3 3 کرے تو کیا بنتے ہیں؟ 6 بنتے ہیں، تو 6 3 کا دگنا ہے، 6 3 کا دگنا ہے۔ اب آپ وہ کہتا ہے بھائی 6 3 کا دگنا نہیں ہے، 6 3 کا آدھا ہے میرے اعتبار سے۔ بھائی آپ کہیں گے بھائی آپ کا اعتبار یہاں پر نہیں ہے، آپ کے اعتبار پر یہاں پر موقوف نہیں ہے، موضوع پر حکم جو لگا رہا ہوں میں یہ آپ کے اعتبار سے موقوف نہیں ہے، آپ کے اعتبار پر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ یا آپ کہتے ہیں اس شخص سے بھائی 4 جفت ہے، 4 کیا ہوتا ہے؟ جفت ہوتا ہے۔ اب وہ شخص کہے کہ نہیں بھائی 4 تو طاق ہوتا ہے، میرے اعتبار سے 4 اعتبار۔ آپ کہیں گے کہ آپ کے اعتبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اعتبار پر اس کا معتبر نہیں ہے، آپ کے اعتبار پر اس 4 کا جفت ہونے کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو قضیہ خارجیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حکم کلی ہو، جو موضوع ہو وہ خارج کے اعتبار سے بھی اس پر حکم لگایا جا سکتا ہو اور ذہن کے اعتبار پہ بھی حکم لگایا جا سکتا ہو، اور اس کے اندر کسی معتبر کے اعتبار کی ضرورت نہ ہو، وہ کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف نہ ہو، اسے قضیہ حقیقیہ کہا جائے گا۔ اور اگر کسی معتبر کے اعتبار پر موقوف ہو، وہ جو خارج یا ذہن کے اندر اس کا اعتبار حکم لگایا جا رہا ہے، اگر وہ کسی معتبر کے اعتبار کی اس کے اندر ضرورت ہو تو اسے ہم قضیہ حقیقیہ نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ زید فی الدار کی ترکیب کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی زید مبتدا فی الدار، فی حرف جار، دار مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوئے ثابتن کے، کس کے متعلق؟ پیچھے فعل فاعل نہیں ہے تو یہ کیا ہوں گے؟ ثابتن کے متعلق ہوں گے، ثابتن کے متعلق ہوں گے۔ اب میں نے کسی سے کہا کہ بھائی زید فی الدار کی ترکیب کرو، اس نے ایک ترکیب کی، زید مبتدا فی حرف جار الدار مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے۔ میں نے کہا کہ بھائی ثابتن کہاں سے آیا یہاں پر؟ ثابتن تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نحو والوں نے کیا کر دیا ہے، یہاں پر ثابتن کو محذوف اعتبار کر لیا ہے، محذوف اعتبار کر لیا ہے۔ محذوف کیا کر لیا ہے؟ اعتبار کر لیا ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے
اس کا دار و مدار ہمارے اعتبار پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جار مجرور کو اگر پیچھے فعل فاعل یا وہ جو 6 چیزیں ہیں وہ نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ثابت ان کے متعلق کر دیتے ہیں ہمارے اعتبار سے۔ تو دیکھو یہاں پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ کسی کے معتبر کے اعتبار پر اس کا دار و مدار ہے، معتبر اعتبار کریں گے تب بھی۔ اب بعض لوگ دیکھیں گے جو ناو نہیں جانتے تو وہ ان کے سامنے ثابتن کہیں تو ان کو ثابتن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہو، ثابتن کا کیا ہے نہیں پتہ ہوا۔ تو دیکھو یہاں پر معتبر کے اعتبار کی ضرورت ہے۔ یہ جو حکم لگایا جا رہا ہے خارج پر یا ذہن پر، یہ معتبر کے اعتبار پر اس کا دار و مدار ہے۔ تو جس کے اندر معتبر کے اعتبار کا دار و مدار ہو اسے قضیہ حقیقیہ نہیں کہا جائے گا۔ قضیہ حقیقیہ اسے ہی کہیں گے کہ جس کے اندر حکم موضوع پر حکم خارج و ذہن دونوں اعتبار سے لگایا جا سکتا ہو لیکن معتبر کے اعتبار کی ضرورت نہ ہو، کسی معتبر کے اعتبار پر اس کا دار و مدار وہ معتبر کے اعتبار پر موقوف نہ ہو، اسے قضیہ حقیقیہ کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں فصل ای ھذا فصل تقسیم آخر للحملیتی، ایک دوسری قسم حملیہ کی، قضیہ حملیہ کی ایک دوسری قسم، یعنی ای ھذا تقسیم آخر للحملیتی، یہ ایک دوسری تقسیم ہے کس کی، حملیہ کی، قضیہ حملیہ کی۔ موضوع الحملیتی، قضیہ حملیہ کا موضوع جو ہے ان کان موجوداً، اگر موجود ہو فی الخارجی، خارج کے اندر، وکان الحکم فیہا، اور حکم فیہا اس قضیے کے اندر ہے، اور قضیے کے اندر جو حکم ہوگا وہ بے اعتباری تحقق الموضوعی، وہ موضوع کے پائے جانے کے اعتبار سے، وجود ہی فی الخارجی، اور اس کے وجود کے، اور اس کے خارج میں وجود کے اعتبار سے، اور اس کے وجود کے اعتبار سے خارج میں وجود کے اعتبار سے اگر حکم لگایا گیا، خارج کے وجود کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گیا تو اسے کیا کہا جائے گا، کانت القضیۃ خارجیتاً اسے قضیہ خارجیہ کہا جائے گا۔ نحو الانسان کاتب، جیسے کہ انسان کیا ہے، کاتب ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الذِّهْنِ، اگر وہ موجود ہو ذہن کے اندر، اور وہ موضوع جو ہے قضیہ حملیہ کا موضوع جو ہے ذہن کے اندر موجود ہو، وَكَانَ الْحُكْمُ، اور حکم بِاعْتِبَارِ خصوصی وجودِهِ فِي الذِّهْنِ، اور حکم خاص طور پر ذہن میں وجود کے اعتبار سے ہو، بِاعْتِبَارِ خصوصی وجودِهِ فِي الذِّهْنِ، ذہن میں وجود کے خاص ہونے کے اعتبار سے، ذہن میں اس کے وجود کے خاص ہونے کے اعتبار سے ہو تو کانت ذہنیتاً، تو وہ قضیہ کیا ہوگا، قضیہ ذہنیہ ہوگا، قضیہ ذہنیہ ہوگا، کسی معتبر کے اعتبار کی یہاں پر ضروری ہو۔ نحو الانسان کلی، قضیہ ذہنیہ کہا جائے گا، نہیں، قضیہ ذہنیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر موضوع ذہن کے اندر موجود ہو اور حکم بھی ذہن کے اعتبار سے لگایا گیا ہو، یا حکم کی نفی بھی ذہن کے اعتبار سے کی گئی ہو، اسے کیا کہا جائے گا، قضیہ ذہنیہ کہا جائے گا۔ نحو الانسان کلی وإن كان الحکم، اب آگے آ رہے ہیں، وإن كان الحکم باعتبار تکررہ فی الواقع مع عزل النظر، وإن كان الحکم باعتبار تکررہ، اور اگر حکم باعتبار تکررہ، اور اگر حکم قضیہ حملیہ پر جو حکم لگایا گیا ہو اس کے واقعہ میں پائے جانے کے اعتبار سے لگایا ہو، وَكَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَكَرُّرِهِ، اس کے باعتبار تکرری فی الواقع، اس کے واقعہ میں پائے جانے کے اعتبار سے اگر حکم لگایا جا رہا ہو، مع عزل النظر عن خصوصیت ظرف الخارجی او الذہنی، ساتھ قطع نظر کے، مع عزل نظری ای مع قطع نظری، ساتھ قطع نظر کے، عن خصوصیت ظرف الخارجی اب ذہنی، ذہن اور خارج کے طرف، ذہن اور خارج کے ظرف کے طرف، ذہن اور خارج کے ظرف کے خاص ہونے سے قطع نظر کرنے کے اعتبار سے، یعنی ذہن جو موضوع پر حکم لگایا جا رہا ہے چاہے وہ ذہن کے اعتبار سے لگایا جا رہا ہو یا خارج کے اعتبار سے لگایا جا رہا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کسی معتبر کے اعتبار کی ضرورت نہ ہو، اسے معتبر کے اعتبار کی ضرورت نہ ہو تو اسے کیا کہا جائے گا، قضیہ حقیقیہ کہا جائے گا۔ سمیت القضیۃ، تو اسے نام دیا جائے گا قضیہ حقیقیتاً، قضیہ حقیقیہ کا نام دیا جائے گا۔ نحو الاربعۃ زوج، 4 جفت ہیں، والستۃ ضعف الثلاثۃ، اور جو 6 ہے وہ 3 کا دگنا ہے، 6 3 کا دگنا ہے۔ تو آج ہم نے قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 3 اور قسمیں پڑھی، قضیہ حقیقیہ، قضیہ خارجیہ، قضیہ ذہنیہ اور قضیہ خارجیہ، قضیہ ذہنیہ اور قضیہ حقیقیہ کے بارے میں ہم نے آج پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔